अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के सेशन की शुरुआत हम सूरह निसा की आयत नंबर 171 यानी 171 से करेंगे। चले तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अहलल किताबि ला तग़लू फ़ी दीनिकुम व ला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़ इन्नमल मसीहु ईसा इब्नु मरियम रसूलुल्लाहि व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व ला तक़ूलू सलासा इंतहू खैरल लकुम इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद सुब्हानहु अन यकून लहु वलद लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। ए अहले किताब, अपने दीन के सिलसिले में गुलू यानी मुबालगा न करो और अल्लाह के सिलसिले में सिर्फ हक बात यानी दुरुस्त बात कहो। मसीह ईसा इब्न मरियम सिर्फ अल्लाह के रसूल और उसका कौल है जिसे उसने मरियम के पास भेजा यानी अल्लाह ने, और वो यानी ईसा अल्लाह की तरफ से वही पाने वाले थे। बस तुम ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और मत कहो तीन, तो रुक जाओ गलत बातों से, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। बेशक अल्लाह सिर्फ अकेला एक माबूद है, उसकी ज़ात इस बात से पाक है कि उसका कोई लड़का हो। उसका है सब कुछ जो आसमानों और जो ज़मीन में है, और भरोसे के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। इसी का ये हिंदी तर्जमा है। यहाँ इस आयत में हम देखते हैं पूरी तफसील है। कुरान मजीद ने वाक़यात बयान किए हैं पिछली कौमों के, पिछली अम्बिया के, और चंद अफराद के भी वाक़यात बयान किए हैं। अब यहाँ पे गौरतलब बात यह है कि कुरान मजीद में वाक़यात का जिक्र क्यों होता है। ये कोई इंटरटेनमेंट की किताब नहीं है कि तफसील में हम जाएंगे वो क्या थे, कैसे थे, किस तरह थे, आमद कैसे हुई, रफ्त कैसे हुई। ये कोई किस्से की किताब नहीं है जिसके अंदर जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं किस्से के। जब किस्सा बयान किया जाता है तो टेक्निकली जो लोग किस्सा समझते हैं वो जानते हैं कुछ उसके अनासिर होते हैं, कुछ उसके एलिमेंट्स होते हैं कि उनका होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ किस्से की किताब नहीं है कुरान मजीद। अब ईसा अलैहिस्सलाम का रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है, लेकिन इसके क्यों दिया गया है ये चीज़ बड़ी अहम है। जिस दौर में कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ वहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में बड़ी मोहब्बतें ज़ायद अज़ ज़रूरत थी। यानी जितना रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज़ के लिए, एसेंशियल क्राइटेरिया हम कहते हैं, वो उससे कहीं ज़्यादा बढ़ी हुई थी। और मोहब्बत इस कदर बढ़ गई थी कि वो उलूहियत तक पहुँच गई थी। यानी गोया कि अल्लाह के रसूल को अल्लाह बना डाला। और ये ऐसा नहीं कि ईसा अलैहिस्सलाम के खास साथ खास है, बल्कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ भी इस तरह की मिसालें पाई जाती हैं। और दुनिया में ऐसा नहीं कि सिर्फ पास्ट में, माजी में ही ऐसे एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं, बल्कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं जो असबियत होती है, जो हमारी गुटबंदी होती है, जो हमारी ग्रुपबाजियाँ होती हैं, उसमें भी हमारी अना इसी तरह से बनती है कि मेरे फलां बड़े अजीम हैं, मेरे बुज़ुर्ग बड़े अजीम हैं, मेरे शेख बड़े अजीम हैं, या मेरे टीचर, मेरे प्रोफेसर बहुत अजीम हैं, या जिनसे भी हम वाबस्ता होते हैं उनकी अजमत के हम इस हद तक कायल होते हैं कि बाकी चीज़ों को हम पसे पुश्त डाल देते हैं। इसी बात को गुलू कहते हैं, एग्जेजरेशन, हद से तजावुज कर जाना। तो यहाँ पे कुरान मजीद में इसी बात की तरफ इशारा किया गया है जो हमें सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। गुलू नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बात कही जा रही है ला तगलू फी दीनिकुम, अपने दीन के सिलसिले में, यानी जो निज़ाम है, जो कानून है, इस सिलसिले में गुलू मत करो। जो चीज़ें हैं उसको, ज़िंदगी को ज़िंदगी के ढंग से जीने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि जोश आ गया तो पूरी ज़िंदगी रोज़े ही रखते चले गए, नमाजें ही पढ़ते चले गए। हर चीज़ एतदाल और मियाना रवि की ज़रूरत है। और इसीलिए कुरान मजीद में एक जगह पे इअदिलू व अक़रबु लित्तक़वा, तो आप उस इअदिलू को आप एक्सप्लेन करते चले जाएं तो बहुत सारे उसके डायमेंशंस हमारे सामने निकल के आते हैं। अब यहाँ पे ये है कि जब किसी अल्लाह के रसूल के सिलसिले में गुलू होता है या उसके करीबी बंदे के सिलसिले में गुलू होता है, तो उसके अंदर हम अल्लाह के वजूद को महसूस करना शुरू कर देते हैं, जो अपने आप में गलत है। सारी बंदगी सिर्फ अल्लाह के लिए है। इस आयत के इख्तितामी जो कलिमात हैं इस तरह से हैं कि पहली चीज़ बाज आ जाओ, ये जो गलती कर रहे हो गुलू की, उस वो मत करो, उससे तुम बाज आ जाओ। और अगर तुम रुक जाते हो तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर उसके बाद में है बेशक अल्लाह सिर्फ एक है, तने तनहा है, यकता है, उसका कोई सानी या उसका कोई साथी नहीं है। फिर उसके बाद में ये भी है जो वीकनेस के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे बच्चों की ख्वाहिश, ये भी एक इंसानी फितरत है।
ایک نبی نے کہا کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ آپ مجھے تنہا مت چھوڑ دیے گا، مجھے کوئی وارث آپ عطا کر دیں۔ یہ ہماری ایک بینگ، ہیومن بینگ، یہ ہماری ایک کمزوری ہے، ویکنس ہے۔ اور جو سپریم پاور ہے، اگر اس کو بھی کسی پہ وہ ڈپینڈنسی اس کی ہو جائے تو وہ بھی اس کی ویکنس ہوگی۔ تو گویا کہ یہاں پہ اس بات کی براعت ہے کہ اللہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کا کوئی لڑکا ہو، کیونکہ اسی کا سب کچھ ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو یہاں پہ اس آیت کا لب لباب یا خلاصہ یا سمری ہمارے لیے یہ ہے لرننگ، کہ ہمیں بہر صورت غلو سے بچنا چاہیے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا احترام بجائے احترام کے وہ کہیں اور نکل جائے، اور پھر اللہ کی شان میں یا جو خالق کائنات ہے اس کی شان میں گستاخی ہو۔ اور مزید یہ بھی ہے کہ جو انسان جس درجے کا ہے اسی درجے میں رکھنا یہی بہتر ہے۔ جی دیکھیے، یہاں پہ اہل کتاب کے تعلق سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اپنے دل کے سلسلے میں غلو نہ کرو۔ تو میں کچھ اور آیتیں یہاں شیئر کرتا ہوں تاکہ کہیں کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ صرف اہل کتاب کی بات ہے، حالانکہ اس طرح سے ہم دیکھیں تو ہم بھی اہل کتاب کے گروپ میں ہیں، لیکن یہاں پہلے تھوڑا اس کا مفہوم سمجھ لیں غلو کا، کہ غلون کے معنی حد سے بڑھ جانے، حد پار کرنے کے ہیں۔ جب قرآن کہتا ہے لا تغلو فی دینکم، تو اس کا مطلب ہے کہ دین یعنی اپنے طرز زندگی میں، لائف اسٹائل میں صحیح توازن اور تناسب پیدا کریں، اور اپنے معاشرے میں بھی۔ اسی کو حسن کہتے ہیں۔ توازن کسی بھی جز کے گھٹانے یا بڑھانے سے بگڑ جاتا ہے، اور اس کی بڑی عمدہ اگر ہم سوچیں تو مثال یہاں پہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام جو الاسماء الحسنہ ہے، اس کی تمام صفات میں انتہائی درجے کا توازن اور حسن ہے۔ یعنی اللہ کے نام بہترین اور خوبصورت تو ہم کہتے ہیں، لیکن اس میں ہم غور کریں کہ اس کو ہے کیا کنسپٹ اس میں، کہ اس کی تمام جو صفات ہیں ان میں حد درجہ توازن پایا جاتا ہے۔ اس لیے ان میں نہ افراط یعنی اضافہ، کسی طرح کا انکریمنٹ جائز ہے، اور نہ تفریط یعنی کوئی کمی، جس کو سورہ رحمان میں بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان بھی ہے اور ولا تخسروا المیزان بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اقیم الوزن بالقسط کی بات جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے انصاف کے ساتھ توازن قائم کر دیا ہے۔ اب اس توازن کو نہ بگاڑو، نہ اس میں سے کچھ کم کر کے، نہ اس میں کچھ بڑھا کے۔ تو یہ ایک جنرل پرنسپل اور ہدایت اور حکم ہے قرآن کا، جو زندگی کے ہر شعبے میں، خود ہمارے ہاں اور ہمارے ارد گرد، ہمارے ماحول میں، ہمارے وسائل کی دنیا میں، ہر چیز بھی لاگو ہوتا ہے۔ تو غلوون چاہے عقائد میں ہو چاہے عمل میں، حسن یعنی توازن کو بگاڑ دیتا ہے۔ تو یعنی سب سے بڑی خرابی غلو کی یہ ہے، کیونکہ دیکھیے کائنات میں یقیناً اللہ تعالیٰ کے احکامات میں بڑی اہم اور کروشیل یا سینٹرل جو حکم ہے وہ توازن کا ہے۔ جب قول احسن کی بات ہوتی ہے یا صالح اعمال کی بات ہوتی ہے تو دیکھیں جب بھی توازن بگڑتا ہے تو وہی چیز جو ہے وہ فساد بن جاتی ہے، کیونکہ عدم توازن جو ہے وہ فساد ہے۔ تو توازن کے بگڑنے سے ایک پورا جیسے کہتے ہیں چین ری ایکشن شروع ہوتا ہے، امبیلنس ہو جاتا ہے۔ جس لیول پہ بھی آپ دیکھیں، چاہے وہ رشتوں کا ہو، مال کا ہو، خرچے کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، توازن کے کھونے سے ساری گڑبڑ ہوتی ہے۔ تو ایمفیسس جو ہے وہ توازن پہ ہے، اور اسی لیے ہر طرح کا عمل صالح اور احسن قول ہو یا احسن رویہ ہو، ان سب کے پیچھے جو ہے وہ حسن یعنی توازن کا فرما ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہم اپنے رویوں کو، اپنے ایٹیٹیوڈز کو چیک کر سکتے ہیں کہ کہیں پہ بھی ہم شدتوں کی طرف نہ جائیں، ایک توازن رکھیں۔ اب اس آیت کی طرف ہم آتے ہیں، حامیم سجدہ 40ویں آیت، کہ بے شک جو لوگ ہماری آیات میں الحاد یعنی ایک طرف جھک جانا۔ اب ایک طرف جھک جانے کا مطلب ہی کیا ہے کہ توازن حسن کو بگاڑ دینا۔ وہ یعنی اس بگاڑ کو کرتے ہیں، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس سے واقف ہوں۔ تو کیا جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے، یا وہ جو یوم قیامت امن کے ساتھ آئے؟ تم جو چاہو کرو، یعنی یو آر فری ٹو ڈو، جو چاہے کرو، جو ہماری مرضی آئے۔ بے شک تم جو کچھ کرتے ہو وہ دیکھنے والا ہے۔ یعنی جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، کہاں ہم توازن لوز کر رہے ہیں، کہاں ہم ذاتی کر رہے ہیں، چیزوں کو بڑھا کے کہہ رہے ہیں، جذبات ہمارے ہیں، لیکن اس پہ تصدیق کی مہر لگانے کے لیے ہم حتیٰ یہ ہے کہ اللہ سے بھی اسے جوڑ دیتے ہیں۔
جس آیت پہ ہم غور کر رہے ہیں اس وقت 171، اس میں اوپر ہی میں بات کہی گئی ہے کہ اللہ کے سلسلے میں صرف حق بات کہو، درست بات کہو. یعنی جو چیزیں اللہ سے جڑی ہوئی نہیں ہیں، تم اپنی سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے اس غلو میں اللہ کو شریک کر دیتے ہو کہ اس کو اللہ سے جوڑ دیتے ہو. وہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کی ہم تشریحات لے کے آتے ہیں کہ چونکہ یہ بات اللہ نے کہی تھی اس لیے اس سے یہ ڈیڈیوس کرتے ہوئے ہم نے نکالا کہ اللہ سے آیا ہے. جبکہ قرآن کے احکامات جو ہیں وہ واضح ہیں، ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، اور سمجھنے اور سمجھانے اس کا سلسلہ تو ہر دور میں چلے گا، ہر دور کے علم کی مدد سے چلے گا، اور ہر شخص جو آیات پہ غور کرے گا وہ اس حساب سے سمجھے گا. لیکن اس میں جو لمٹس ہیں اس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. ہماری غور و فکر کی چھلانگ جو ہے وہ اس حدود سے باہر نہ نکل جائے، اس کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے. لیکن یہ ہے کہ جو کچھ بھی وی آر فری ٹو ڈو، جو ہم چاہیں کریں، لیکن اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. اب یہ اسماء الحسنہ کے تعلق سے مزید وضاحت ہے اس میں کہ اصل نام یعنی صفات پورے اعتدال اور تناسب یعنی حسن کے ساتھ اللہ کے لیے ہے. یعنی جتنی صفات ہیں، اصل نام اصل صفات جو ہیں، وہ پورے اعتدال اور تناسب کے ساتھ، حسن کے ساتھ اللہ سے وابستہ ہے. اسے انہی صفات کے ساتھ پکارو. اور جو لوگ اس کی صفات میں اعتدال یعنی حسن سے ہٹ کر کسی ایک طرف جھک جاتے ہیں، انہیں چھوڑ دو. یعنی ایسے لوگوں کا ساتھ بھی مت دو. تقلید تو دور کی بات، یا ان کے کہنے پہ چلنا تو دور کی بات، ان کو آپ چھوڑ دیجئے. انہیں ان کی غلط روش کا نتیجہ بہت جلد مل جائے گا. اور اگر ہم ان سے جڑے رہے تو ہم بھی اسی غلط روش والے بنیں گے، اور ہماری بھی پکڑ ہوگی. تو یہ جو کچھ آیات میں نے رکھی اور وضاحت غلو کی، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اس چیز کی اہمیت کو سمجھ لیں کہ غلو ہے کیا. اب وہاں بڑی اہم چیز یہ آتی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ دوا جو ہے یہ 5 ml سے زیادہ نہیں لینی، ورنہ ذاتی ہو جائے گی، اوور ڈوز جس کو ہم کہتے ہیں، ایکسیس ہو جاتی ہے. شکر 1 چمچہ ڈالیں گے، زیادہ ڈالیں تیز ہو جاتی ہے. تو یہ ذاتی ہیں جو اس کو اگر اس حساب سے ہم دیکھیں، تو اگر مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے 5 ml دوا لینی ہے، تو میرے پاس وہ پیمانہ ہو جو بتا سکے کہ یہ 5 ml ہے. 1 چمچہ شکر ڈالنی ہے تو میرے پاس وہ چمچہ ہونا چاہیے جو یہ بتائے گا کہ یہ 1 چمچ ہے، یہ مقدار 1 چمچ ہے. یعنی کسی چیز کو بڑھانے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو اصل بنیاد اور جو حدود ہیں اس سے واقفیت ضروری ہے، یعنی قرآن سے واقفیت ضروری ہے. اگر ہم قرآن نہیں سمجھتے، وہ ہمارے اندر نہیں اترا ہوا، ہمارے فہم میں نہیں ہے، ہمیں پورا اس کا ویژن نہیں ہے، ہماری بصیرت کا حصہ نہیں ہے وہ قرآن، تو ہمیں تو غلو کا پتہ ہی نہیں لگے گا. اور یہی ایگزیکٹلی آج ہوتا ہے جو آج کی سچویشن ہے. جو لوگ قرآن سے واقف ہیں اور انہوں نے کسی بنا بیک پیک کے یا بنا کسی چشمے کے صاف ذہن سے قرآن کو سمجھا ہے، کسی بھی طرح کا چشمہ، چاہے سوچ کا ہو، فکر کا ہو، مسلک کا ہو، کچھ نہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس حساب سے جب قرآن کو دیکھتے ہیں تو ان کو چاروں طرف اپنے بہت سی چیزوں میں بڑی ذاتیاں دکھتی ہیں، حدود ٹوٹی دکھتی ہیں. لیکن یہ کس کو دکھتی ہیں؟ جس نے اس چیز کو سمجھ لیا، جس نے اس قدر کو پہچان لیا، جس نے وہ پیمانہ سمجھ لیا. اگر مجھے یہ نہیں پتا کہ 1 چمچ شکر کتنی ہے، تو میں تو بے حساب ڈال دوں گا، اور میں سمجھوں گا یہ تو ٹھیک ہے. دوا 5 ml کی جگہ میں کتنی بھی لے لوں گا، میں کہوں گا نہیں، ڈاکٹر صاحب نے تو 5 ml کہا تھا. اب یہاں میں نے اپنے غلو کو ڈاکٹر سے جوڑ دیا، یہاں ہم اپنے غلو کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں. ہم نے قرآن پڑھا نہیں ہے، مزے کی بات یہ ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں واقفیت نہیں ہے، تھورو نہیں ہے بالکل. لیکن ہم نہیں، اللہ نے کہا تھا، کیوں کہا تھا، فلاں نے مجھے بتایا تھا، فلاں نے کہا تھا. اگر آپ ان سے بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ انالیسس کر ڈالیے، کہ جڑ نکال لیجئے بھئی کہاں سے بات آئی تھی، قرآن تک نہیں پہنچیں گے. تو اس چیز کی وجہ سے آج چاروں طرف جو بے ترتیبیاں پھیلی ہوئی ہیں، اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے واقف نہیں ہوتے. اور اس ناواقفیت کی وجہ سے دیکھیے، جب بھی ہم کسی دوسرے کی بات یا کہنے پہ چلتے ہیں اور وہ بات اللہ نے نہیں کہی، تو ہم انجانے میں اللہ کے احکامات سے ہٹ جاتے ہیں، اللہ کے احکام سے ہٹ جاتے ہیں. اور جب آپ کسی اور کے حکم میں چلے جاتے ہیں تو وہ بندگی پھر اس کی ہو جاتی ہے، اللہ کی نہیں ہوتی.
جبکہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے، اور یہ بہت حکمت ہے اس میں، کہ صرف اکیلا معبود اللہ ہے، اور اس کو ہم مانتے بھی ہیں کہ ہم اللہ ایک کو ماننے والے ہیں، ہم مونوتھیسٹ ہیں، موحد ہیں۔ تو ایک اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک اللہ کی ماننا، ایک اللہ کے حکم کو ماننا۔ اب بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اس کا حکم جو ہے اس کے بارے میں ہمیں تفصیل نہیں پتا، میرے اخلاق کے، معاملات کے، کردار کے، بول چال کے، پیسہ کمانے کے، پیسہ خرچ کرنے کے، عائلی زندگی یعنی فیملی لائف گزارنے کے لیے قرآن کے کیا احکامات ہیں مجھے پتہ ہی نہیں۔ اپنے حساب سے جی رہا ہوں، اور اپنے حساب سے زیادہ جو میرے بڑوں نے مجھے سکھا دیا، میرے ماں باپ نے سکھا دیا، یا جن بڑوں کی صحبت میں رہا، وہ کسی انداز سے بڑے تھے، خاندان کے بڑے تھے، میرے رتبوں میں بڑے تھے، یا عقائد کے پروپوٹ کرنے والوں میں بڑے تھے، ان کے کہنے کے حساب سے میں چل رہا ہوں، اور میں یہ مان رہا ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو یہ جو غلط فہمی ہیں، ان کا واحد ازالہ جو ہے، کیونکہ دیکھیے اس میں غلو کی بات بتائی گئی ہے بہت وضاحت سے، اور یہ بات جب کہی جا رہی ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ پیچھے نساء میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ کتنی جگہ، یعنی 2 آیتوں میں 7 دفعہ اس بات کی تکرار ہوئی تھی، جس کو ہم نے سیشن میں بہت تفصیل سے ڈسکس کیا ہے۔ یہ چیز جو ہے کہ جو کچھ ہے زمین اور آسمانوں میں وہ اللہ ہی کا ہے۔ اس کو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت سے جوڑ لیجئے، الحمدللہ رب العالمین، وہاں سے سلسلہ یہاں تک ہے، اور بارہا قرآن میں یہ بات ہمیں ایمفیسائز کی جاتی ہے، یاد دہانی کی جاتی ہے، ٹھوکی جاتی ہے ہمارے دماغ میں، کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے صرف اللہ ہی کا ہے، لہٰذا تم اگر اس کی بندگی نہیں کرتے، اس کے حکم پہ نہیں چلتے، اپنے حساب سے چل رہے ہو، تو یہ سمجھ لو تمہیں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ جس کا جو کچھ ہے اس کے کہنے پہ تو تم چل نہیں رہے، جس مالک نے تمہیں اپنا نوکر رکھا ہے اس کے دیے ہوئے کاموں کو تو تم کر نہیں رہے، اور مہینے کے آخر میں اس سے تنخواہ مانگو گے۔ تو یہ سمجھا رہا ہے کہ جو کچھ زمینوں میں اور آسمانوں میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور تم اگر اللہ کے کہنے پہ نہیں چلتے تو پھر سوچ لو کیا ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ اس طرح چلتے ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی ہے۔ تو اللہ کافی اس کے لیے ہے ایک وکیل کے طور پہ جس کی بندگی محض اللہ پہ ہو، اس کی بندگی کے لیے خالص اللہ ہے، تو پھر اس کی کفالت و وکالت کے لیے بھی اللہ ہے۔ ادھر اگر کھوٹ آ گئی تو ادھر بھی زیرو ہے۔ اسے ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ بنا واحد اللہ کی بندگی کیے ہوئے، اس کے احکامات کو سمجھ کے اس پہ عمل کیے بنا، اللہ سے جتنی توقعات ہم باندھیں گے، جتنی دعائیں کریں گے، ان کا اثر نہیں ہوگا، کیونکہ جب ہم کام اس کے حساب سے نہیں چل رہے تو اس سے ریٹرن، اس سے ثواب، اس سے اجر ہم کیا پائیں گے؟ یہی وجہ ہے جو آج ہمارے یہاں شکایت ہے، اور عام طور سے، کہ ہماری دعائیں نہیں سنی جا رہی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وی آر ڈائلنگ دا رانگ نمبر۔ ہم جس خدا کی بندگی کر رہے ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے ہمارے، وہ ایک ہوں یا بہت سارے ہوں، اور جو خدا اصل ہے اس کی بندگی ہم ہے نہیں، کیونکہ اس کے احکامات ہی ہمیں نہیں پتہ۔ تو جب تک یہ روش ٹھیک نہیں ہوگی، اللہ کے احکامات ہمارے جسم کے اندر نہیں اتریں گے، ہماری سوچ میں، ہمارے فکر میں نہیں اتریں گے، اور اس کے بعد ہمارے رویوں میں، ہمارے معاملات میں تبدیلی آئے گی، جس کو غالباً نساء 71 میں ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے اس بات کری تھی کہ یہ مینٹل ہجرت ہے، ذہن و فکر کی، اللہ پہ ایمان لانے کے بعد اپنی سوچ کی، طرز زندگی کی جو فکر ہوتی ہے، جو بدل تبدیلی آتی ہے، جو ہجرت ہوتی ہے، اور جس کے لیے آدمی اسٹرگل کرتا ہے، وہی لوگ پھر مومنوں میں ہوتے ہیں، اور جب وہ مومنوں میں ہوتے ہیں، اللہ کی بندگی میں ہوتے ہیں، تو اسی حساب سے انہیں اجر ملتا ہے۔ تو میرے خیال میں طارق صاحب آج یہاں رکتے ہیں، جی مناسب ہے۔ اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔